अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान ज़ेड नाउ टीवी के प्रोग्राम क्या कहता है क़ानून में आपका इस्तक़बाल और वेलकम करता हूं। जी हां, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलीफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट निज़ाम अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे चंद बातें हैं, चंद सवालात हैं, उनसे हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका इस्तक़बाल करता हूँ। तो हम एक सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने से पहले एक कहावत बहुत मशहूर है, देखा देखी चुल्ला फूकी। ये औरतें बाखूबी इस मसले को जानते हैं। मैं अब इस वक्त ज़्यादा नहीं है, इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाल ही में एक हादसा हुआ था, एक ख़ुदकुशी हुई थी जो कि आयशा नाम की लड़की ने अपने आप का एक वीडियो बनाकर ख़ुदकुशी की थी। तो इसको एक हादसा समझेंगे हम हमारी नज़र में फ़िलहाल। तो इसको देखकर एक और इसी तरह का वाक़या नज़र आया, वाक़या आपके सामने पेश आया, तो एक ट्रेंड जैसा चलता है वैसा ही एक सामने आया। तो इसी बात को हम यहाँ पर एक सवाल लेकर आए हैं कि लोग देखा देखी तो बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। अच्छी चीज़ें होती हैं वो फॉलो में नहीं आती हैं, इसकी चीज़ें फिर हमको नहीं मिलती हैं। तो इसी हालात को, इसी दुनिया की इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल उठता है कि ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, तो ये इसमें कहाँ आपको कमज़ोरी नज़र आ रही है? क्या कहीं कोई क़ानून में कमी आ गई है या फिर तरबियत में तो है? तो इसमें यही हमारा सवाल है आपसे कि ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है क़ानून। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, जैसा कि आपने बताया कि एक हफ़्ते से जैसा सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट चल रहा है एक लड़की का जिसका नाम आयशा है। उसने साबरमती रिवर के पास अपना वीडियो, एक इमोशनल वीडियो बना दिया, एक तरस खाता हुआ एक वीडियो बना दिया और उसने सुसाइड कर लिया। अब देखिए, ये जब वीडियो वायरल हुआ तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर तरस खाया, रहम खाया, बिल्कुल उसके तरफ जो है नरम दिल हो गए। और नरम दिल जैसे हुए तो दूसरे लोगों को इसमें जो है एक शय मिल गई। अच्छा भाई, एक इमोशनल वीडियो बना के सुसाइड कर लिए तो रहम और तरस मिलता क्या? ये इस तरीके से आगे बढ़ के और एक लड़की ने 3 दिन पहले औरंगाबाद की और एक लड़की ने इसी तरीके से वाक़े को अंजाम दिया। उसने भी एक वीडियो बनाकर जो है सुसाइड कर लिया। तो ट्रेंड बनते जा रहा। तो मैं लोगों से भी अपील ये करता हूँ कि जो हरकत वो लड़की ने की है गुजरात की, उसको ज़्यादा जो है तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी हराम काम किया। उसके शौहर और उसके ससुराल वालों ने जहेज़ पूछकर हराम काम किया और साथ ही साथ जो है उसने खुदकुशी कर हराम काम कर लिया। तो दोनों भी हराम हो गया, कोई हलाल हुआ नहीं। अगर उसके शौहर और उसके ससुराल वालों ने जहेज पूछा था तो उसका जवाब सुसाइड नहीं है, उसका जवाब जो है फाइट बैक करना है। यानी उसके ऊपर केसेस कर सकते थे, 498 के केसेस कर सकते थे, डाउरी के केसेस करते थे, ये कर सकते थे। अभी क्यों हो रहा है? अब देखिए, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड भी एक क्राइम है। 309 आईपीसी का 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड भी एक क्राइम है, उसकी 1 साल की सजा है। मिसाल के तौर पर कोई सुसाइड करने जाता है, अगर पकड़ा जाता है तो उसको जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं करे भाई आप सुसाइड कर लिए, बहुत आपके ऊपर हमको तरस आ गया लिहाजा आपको ले जाए घर में बिठा, तो नहीं। अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड में पकड़ा जाता है तो उसको जेल है। तो हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से भी सुसाइड क्राइम है। ये लोगों का, हमारे हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए। ये तो एक क्राइम है। दूसरा, जैसा आपने कहा, तरबियत की बात ऐसे ही है कि हिंदुस्तानी मुआशरे में या मुसलमान मुआशरे में कह लीजिए आप कि तरबियत बहुत ही ज़्यादा कम है। तरबियत किस तरीके से कम है? जब दीनी तालीम कम हो जाती है मुसलमान मुआशरे में तो इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं। जैसा आप देखिए, सूद के बारे में कई बार कहा जाता है, मगर कई सारे मुसलमान मौजूद है। जहेज़ के बारे में जुमा की खुतबात में कहा जाता है, वर्कशॉप में कहा जाता है, बयानों में कहा जाता है, मुहिम चलाई जाती है, न्यूज़पेपर में बोला जाता है, मगर होता क्या है? जहेज़ लेने वाले बराबर ले रहे हैं, बयान देने वाले बराबर दे रहे हैं। तो तरबियत की भी यहाँ पर कमी है। अगर आपको वाक़ई जहेज़ नहीं लेने का कुछ आपको फार्मूला बनाना है तो स्ट्रिक्ट लॉ के तहत बनाना होगा इंशाल्लाह। जी, तरबियत तो माँ बाप कोई भी नहीं चाहते कि अपनी लड़की जो होना ख़राब हो जाए, चाहे लड़का जो होना ख़राब हो जाए। यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ तरबियत तो देते होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही होगी जिस तरह से माजी में लोग देते आ रहे हैं। ये एक सवाल ये हो गया। सवाल एक ये है, जहेज़, डौरी। तो जैसा कि आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, शहर हैदराबाद मशहूर है, जायक़े का शहर है। यहाँ लोग आकर धूमधाम से शादियाँ करते हैं, बड़ी ही धूमधाम से शादी हो, तो खा वो अमीर से घराने से हो या फिर मुख्तसर घराने से हो या फिर कोई भी गरीब भी हो जाए, तो वो चाहता है कि मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो, चाहे वो पैसा उसका हो या फिर लड़की वालों का हो या फिर किसी से कर्ज लिया हुआ हो। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दहेज क्या इस्लाम में जायज़ है या क्या कानून कहता है या फिर इस्लाम कहता है या फिर कोई मज़हब कहता है? कोई भी मज़हब तो ये नहीं कहता है।
کہ آپ کسی پر ظلم کرو یا پھر آپ کسی کا ظلم سہو، کوئی نہیں کہتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، جہیز لینا، جو زبردستی ڈیمانڈ کر کے لینا، جیسا کہ جوڑی کی رقم بھی ہوتی ہے. تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے، اس کو تھوڑا سا خلاصہ سمجھائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو بھی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بھی اگر سدھر گیا تو ہم سمجھیں گے ہم یہ پروگرام میں سکسیس ہو گئے. دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک تو ماحول بنا ہوا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی یہ دیکھتا ہے کہ بہت دھوم دھام سے شادی ہو جائے، حالانکہ اگلے 5 سال وہ جو ہے قرضے میں ہی کیوں نہ جائے. اور اگر باہر دولہا ہے تو 10 سال کما کر 5 سال کما کر وہ ایسے 1000 لوگوں کو کھلاتا ہے وہ جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے. یہی ہے کھانا کھلانے کے یہ جو رسم و رواج چلتے ہیں. جہیز کی باری، جہیز اگر آپ پڑھیں گے تو ہندوستانی قانون میں جہیز کرائم ہے. کرائم کس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے دا ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ 1961، اس کے اندر پورا بتایا گیا. سب سے پہلے ڈیفینیشن دیا گیا واٹ از ڈاوری. ڈاوری کا معنی شادی کے ٹائم جو لیا اور دیا جاتا ہے سامان، وہ اس کو جہیز قرار دیا گیا ہے. اور ہندوستانی قانون میں یہ جہیز کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان مرد آدمی شادی کے وقت عورت کو جو مہر دیتا ہے دیٹ ول ناٹ بی کاؤنٹڈ ایز جہیز. ہندوستانی قانون میں شریعت کی بھی پابندی کے بارے میں بتایا گیا، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز لینا ہی کرائم ہے. اگر آپ دا ڈاوری پروہیبیشن ایکٹ 1961 کا 3 اور 4 والا پوائنٹ پڑھیں گے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جہیز لینا بھی کرائم ہے، جہیز دینا بھی کرائم ہے. اگر ایک انسان کسی کو جہیز دیتا ہے تو وہ بھی کرائم ہے، جہیز لینا بھی کرائم ہے. اگر اب دیکھیے اسلامی نقطہ نظر سے جہیز کیا ہے، جہیز کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کے گھر سے جو ایسی چیز آتی ہے جو لڑکا استعمال کرتا ہے تو اس کا نام ہوگا جہیز. یعنی فرنیچر، بستر اور گاڑی، کار، بنین، کپڑے، یہ سب چیزیں جو مطالبہ کرتے ہیں، جو بھی لڑکی کے گھر سے آتا ہے، لڑکے کے گھر کو استعمال کرنے والی چیز جو لڑکا استعمال کرتا ہے وہ جہیز ہے. اگر شادی کے وقت اگر لڑکی کا باپ بیٹی کو 100 تولہ سونا دیو وہ جہیز نہیں ہے، 100 ایکڑ زمین دیو وہ جہیز نہیں ہے، 1000 کپڑے دیو وہ جہیز نہیں ہے. یہ اس سے پہلے کہ شادی کے بعد، شادی کے وقت، شادی کے وقت جو چیز لڑکی کے گھر سے آتی ہے صرف لڑکی کے استعمال کو وہ جہیز نہیں ہے. لڑکی کو سونا دیتے وہ کیا جہیز ہے؟ نہیں ہے. لڑکی کو اس کے والدین جو ہے کپڑے دیتے وہ جہیز ہے؟ وہ نہیں ہے. جہیز کیا ہے؟ فرنیچر جہیز ہے کیونکہ وہ لڑکا بھی استعمال کرتا ہے. گاڑی جہیز ہے کیونکہ وہ لڑکا بھی استعمال کرتا ہے. کار جہیز ہے، وہ لڑکا استعمال کرتا ہے. جو لڑکے کے استعمال میں چیز آتی ہے اس کا نام ہے جہیز. لڑکی کے استعمال میں جو آتی ہے وہ جہیز نہیں ہے. آپ لڑکی کو 100 ایکڑ جو ہے زمین دے دو، 100 کلو سونا دے دو، 1000 کپڑے دے دو، یہ جہیز میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر 5 یا 4 یا 2 مہینے کے بعد لڑکی کے گھر سے لڑکے کے گھر کو لڑکے کو کوئی تحفہ آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی گھڑی دے دیے، تو اس کو جہیز نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا کیونکہ وہ گفٹ ہے، شادی کے بعد والی چیز. 2 مہینے کے بعد اگر 2 مہینے کے بعد لڑکا مطالبہ کرتا ہے تو وہ جہیز ہوگا. گفٹ کیسا آتا بھائی؟ آپ بولے گفٹ کیسا آتا؟ سامنے والا اپنے دل سے دیتا. تو گھڑی دیا تو 3 مہینے کے بعد مرد آدمی قبول کر سکتا ہے، دولہا قبول کر سکتا ہے، وہ جہیز نہیں، وہ گفٹ ہے. اگر مطالبہ کرنا شروع کیا تو وہ جہیز ہے. یہ پورا جہیز کا ڈیفینیشن پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے. پہلے سمجھ رہے نہیں جہیز کیا ہے، اس کے اوپر بحثری. اس کے علاوہ رسم و رواج، یہ اسلام میں سے کہیں گنجائش نہیں ہے. مہر دینا، اچھا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مرد آدمی عورتیں پریشان ہیں، یعنی بچی کے گھر والے پریشان ہیں جہیز دینا. اگر آپ گلف کنٹریز چلے جائیے، وہاں پر سعودی عرب وغیرہ چلے، وہاں پر مرد آدمی پریشان ہے کیونکہ وہاں پر لڑکیاں کروڑوں روپے کا مہر پوچھ رہی. تو کروڑوں روپے کا مہر پوچھنا بھی حرام، ایکسٹریمزم. کروڑوں روپے کا جہیز پوچھنا بھی حرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کا راستہ بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم خرچ کیا جاتا ہو. یہ ہماری دینی تعلیمات ہے. ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا، کم خرچ مینس کیا کھلانا پلانے میں کمی کرنا چاہیے یا پھر آدمیوں میں کمی کرنا چاہیے یا پھر کس چیز کی کمی؟ یہاں پہ لوگوں کو تھوڑا یہاں پہ سمجھانا ہے کیونکہ کم کچھ اور سمجھتے ہیں لوگ. جی آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر ذائقہ 30 ڈشیں رکھ رہے، فائدہ کیا ہے؟ آدمی اتنا کھائے گا نہیں کھائے گا، تو یہ اسراف میں کاؤنٹ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کم خرچ کہا تو آپ ایک کھانا سالن پر بھی جو ہے نکاح ولیمہ ختم کر سکتے ہیں. ہاں بھائی اگر کوئی نامور شخص ہے جو بھی ہے اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو 1-2 ڈش ختم کریے. بھائی اب ٹرینڈ بن گیا 40 ڈش. بھائی ارے معلوم میرے دوست کی شادی میں جو 40 ڈش تھے، یہ اسراف ہے. آپ دیکھیے کئی سارے اب گانا بجانا، بینڈ بارات اور ناچنے والوں کو لانا، سنگرز کو لانا، 1500 لوگوں کی دعوت کرنا، یہ اسلام میں اس طریقے سے جائز نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی کیسے ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں، اس کے وہ صحابی کے کرتے پر عطر لگا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس شخص کا نام پوچھتے، اے فلاں بن فلاں، لگتا ہے تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا نکاح ہو گیا، کا معنی وہ صحابی نے وقت کے نبی کو بھی نہیں بلایا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو بلانا ہے، وہ خالہ کو بلانا ہے، وہ پڑوسی کو بلانا ہے، ضروری نہیں ہے۔ نکاح جو ہے مختصر لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، مختصر حالات میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات کو سمجھ جائیے، یہ جو لوگ جو لاوش دعوتیں کرتے ہیں میکزیمم ان کے شادیاں فیل ہوتے ہیں۔ تو 2 سوال تھے ہمارے، ایک اور سوال ہے، سوال وہ یہ ہے کہ حالات جو اس طرح کے تھے، اس سے پہلے ایک اور ایسے حالات آئے تھے جو کہ ایک ایڈوکیٹ تھے جو کہ ہائی کورٹ سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں پر اچھے پیمانے پہ تھے، وہ اس کے بعد ایک ایسی حادثہ پیش آیا۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ہم جیسے لوگ، جیسے کہ آپ لوگ جو قانون کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں، تو اس پہ ایسی جگہوں پر قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے محفوظ نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں کہ چاہے وہ ایڈوکیٹ ہو چاہے عام انسان ہو، جان تو جان ہے سب کی۔ خیر ایڈوکیٹ کی ایک الگ اہمیت بتا کر کہا جاتا ہے، چاہے ایڈوکیٹ ہو، جج ہو، پولیس آفیسر ہو، پولیٹیشین ہو، عام آدمی ہو، جان تو ہر کسی کی جان ہے، سب کی جان پروٹیکٹ ہونی چاہیے۔ رائٹ ٹو لائف سب کے لیے ہے۔ اب جیسا کہ آپ ایڈوکیٹ صاحب کی بات کی ہیں، تو یہی ہم گورنمنٹ سے اور بار کونسل آف انڈیا سے اور بار کونسل آف تلنگانہ سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، قانون ہر چیز کا ہے، ہر چیز کا قانون ہے، مگر اس پر عمل نہیں ہونے کی وجہ سے معاشرے میں کرائم ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ تب ہوتا ہے جب قانون کا اپلیکیشن نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہی ہے کہ جب آپ اسلام پر نہیں عمل کریں گے تبھی تو کیا ہوگا، تبھی تو برائیاں پھیلے گی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو مت مارو، اپنے آپ کو مت مارو، اپنے آپ کو تکلیف مت دو، سوسائڈ مت کرو۔ اگر وہ گجرات والی لڑکی کو اس آیت کا پتہ ہوتا تو کیا وہ حرکت کرتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5778، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہاڑ سے کود کر جان دے گا، جو اپنے آپ کو زہر کھا کر مار لے گا، جو اپنے آپ کو گولی سے یا چھری سے مار لے گا، یہ سب چیزیں اس کو قیامت کے دن جو تکلیف دے گی، یعنی سوسائڈ حرام ہے۔ اگر وہ لڑکی کو یہ حدیث کا پتہ ہوتا تو کیا سوسائڈ کرتی؟ کا معنی یہ ہے کہ جب علم نہیں ہے، جب اللہ کی قرآن کو نہیں پڑھے، اللہ کی شریعت کو نہیں پڑھے تو یہ برے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل یعنی ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم کو قانون معلوم ہونا چاہیے، بیسک رائٹس کیا ہے، ہمارے رائٹس کیا ہے اور ہمارے حقوق کیا ہے۔ ہمارے یہ رائٹس جب تک نہیں معلوم ہوں گے تو ایسے ہی معاشرے میں برائیاں پھیلیں گے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی جیسے کہ آپ نے بات کہی، میں اس سے پہلے کے پریس کانفرنس میں بھی اور میڈیا سے یہی کہتا آیا ہوں کہ وکیلوں کو، ایڈوکیٹس کو سیلف پروٹیکشن کے لیے آپ ایک ریوالور جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا پھر بار کونسل انڈیا کی طرف سے ہو، ایک ریوالور کا لائسنسڈ ریوالور ان کو دیجیے تاکہ ہم ہمارا پروٹیکشن کریں، کیونکہ ہم جو ہے ہمارے کیسز کے سلسلے میں ہم کرمنل سے ملتے ہیں، ہم اچھے برے سب لوگوں سے ملتے ہیں، تو کب کیا اٹیک ہو جائے ہماری جان چلے گا، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو گورنمنٹ سے بھی مطالبہ یہی ہے اور BCI سے بھی مطالبہ یہی ہے، بار کونسل آف تلنگانہ سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے ہمیں اس طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ وقت کی کمی ہے، ورنہ ہم آپ کو سننے میں کبھی آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں تو ہر کوئی سننا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ، آپ کے انداز، آپ کا جو کہنا ہوتا ہے بالکل ہی صحیح ہوتا ہے۔ ایک معنی میں ایسا لگے کہ اگر آپ کوئی غلط آدمی ہے، ان کے ساتھ اگر 1 گھنٹہ اگر بیٹھ جائے تو وہ سیدھا ہو کے یہاں سے جائے گا۔ اور انشاءاللہ اسی طرح سے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی 1-2 آدمی بھی اس کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی اور کو سمجھیں گے، وہ کسی اور کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کی کامیابی ہو جائے گی۔ جس طرح سے خودکشی کرنا بالکل ہی حرام ہے، جس طرح آپ کو یہاں پر فرسٹریشن ہو کے یعنی پریشان ہو کے نہ آپ اپنے گھر والوں کے ہوتے ہیں نہ سسرال والوں کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ نہ گھر کے نہ دنیا کے رہیں گے، نہ اوپر آسمان میں، نہ دوزخ کے، نہ جنت کے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بس آپ تا قیامت شاید بس یوں ہی ادھورے رہ جائیں گے۔ تو آپ کی وہ کیا زندگی جو اس زندگی میں آپ نے اگر لڑنا سیکھ لیا ہوتا، آپ نے اگر اپنے آپ کو یعنی کہ برداشت کرنا سیکھ لیا ہوتا، فرسٹریشن ہی ہوتا ہے جو آدمی کو جو پریشان کرتا ہے، اور ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بھٹکاتے ہیں، تو وہ بھٹکنے سے آپ اور ہم کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کو اس چیز کی ہدایت دے، ایسے کام ایسے وقت اس کے سامنے نہ آئے۔ تو زیادہ اور اپڈیٹس کے لیے، اسی طرح کے پروگرامز کے لیے آپ کا اپنے من پسند چینل دیکھتے رہیے ZNow TV۔ ZNow TV کے اس پروگرام میں جو کیا کہتا ہے قانون، اس پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو دیکھتے رہیے ZNow TV، یہی سچ ہے۔ اللہ حافظ۔